अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरत निसा। हमने सूरत निसा की पिछली आयत में पढ़ा कि अगर कोई मोमिन या कोई दो निकाह करता है तो उस पर यह लाजिम है कि वो अपनी दोनों बीवियों के साथ बराबर का सलूक रखे, दोनों के साथ अदल व इंसाफ का तकाजा रखे। ये नहीं कि एक बीवी की तरफ तो वो ज़्यादा मायल हो जाए और दूसरी को बिल्कुल ही छोड़ दे। तो इस बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस फरमाई है कि जिसकी दो बीवियां हों वो एक की तरफ ज़्यादा झुके तो वो क़यामत के दिन आधे धड़ से आएगा। तो अब इन्हीं आयत को आगे देखते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है। सूरत निसा आयत 30 लफ्ज़ी तर्जमा व इन और अगर या तफ़र्रक़ा वो दोनों अलग हो जाएं। कौन? मियाँ बीवी। युगनी गनी कर देगा अल्लाहु अल्लाह कुल्लन हर एक को मिन साअती अपनी वसत से। वक़ाना और है अल्लाहु अल्लाह वासियन वसत वाला हकीमा खूब हिकमत वाला। अब इस आयत में कहा जा रहा है कि अगर ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो अल्लाह ताला फिर अपनी वसअत और अपनी कुदरत से हर एक को दूसरे की मोहताजी से बेनियाज कर देगा। अल्लाह का दामन बहुत कुशादा और दाना और बीना है। वलिल्लाही और अल्लाह ही के लिए है माँ जो कुछ फिस समावाती आसमानों में है व माँ और जो कुछ फिल अर्ज़ ज़मीन में है। वालकद और अलबत्ता तहकीक व सोईना ताकीद की हमने। किसने? अल्लाह ताला ने। अल्लज़ीना उन्हें जो ऊतू दिए गए अल किताबा किताब मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले व इय्याकुम और तुम्हें भी आने के इत्तकुल्लाह डरो अल्लाह से। व इन और अगर तकफुरु तुम कुफ़र करोगे यानी अल्लाह की बात ना मानोगे। फ़इन्ना तो बेशक लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है माँ जो कुछ फिस समावाती आसमानों में है व माँ और जो कुछ फिल अर्दी ज़मीन में है। वकाना और है अल्लाहु अल्लाह गनियन बहुत बेनियाज हमीदा बहुत तारीफ़ वाला। अब इस आयत में ये कहा जा रहा है कि आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ भी है ना वो सब कुछ अल्लाह ही का है। तुमसे पहले जिनको हमने किताब दी थी उन्हें भी यही ताकीद की थी और तुमको भी यही ताकीद कर रहे हैं कि खुदा से डरते रहो और अल्लाह से डरते हुए काम करो। यानी पिछली कौमों को भी यही वसीयत की गई थी कि खौफ खुदा रखो, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो और हमें भी यही हुक्म दिया जा रहा है कि अल्लाह से डरें और तकवा इख्तियार करें। फिर क्या कहा जा रहा है कि अगर तुम नहीं मानते तो ना मानो। आसमानों और ज़मीन की सारी चीज़ों का मालिक तो अल्लाह ही है ना, यानी सब ने तो फिर उधर ही लौट कर जाना है। तो अल्लाह फिर बेनियाज है और अल्लाह ही हर तारीफ़ का मुस्तहिक है। वलिल्लाही और अल्लाह ही के लिए है माँ जो कुछ फिस समावाती आसमानों में है व माँ और जो कुछ फिल अर्ज़ी ज़मीन में है। वकफ़ा और काफ़ी है बिल्लाही अल्लाह वकीला कारसाज। यानी हाँ अल्लाह ही मालिक है उन सब चीज़ों का जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है और कारसाजी बस सारी की सारी उसी की है और वही कारसाज काफ़ी है। यानी अल्लाह ताला हर चीज़ का मालिक है, कायनात का खालिक और मालिक वही है और सारी की सारी कारसाजी के लिए बस वही काफ़ी है, किसी और की उसको ज़रूरत ही नहीं है। इन अगर यशा वो चाहे। अब ये कहा जा रहा है अल्लाह ताला क्या कर सकते हैं। इन अगर यशा वो चाहे युज़हिबकुम वो ले जाए तुम्हें, यानी वो इस कौम को जो नाफरमान कौम है उसको वो ख़त्म कर दे। अय्युहन्नासु ए लोगो व याति और वो ले आए बि आखरीन दूसरों को, यानी वो इस कौम को ख़त्म कर दे और दूसरी कौम को ले आए अगर अल्लाह चाहे तो, क्योंकि अल्लाह के बस में है सब कुछ। वकाना और है अल्लाहु अल्लाह अला ऊपर ज़ालिका इसके कदीरा बहुत कुदरत रखने वाला। यानी ये काम करना एक कौम को तबाह करके दूसरी कौम को ले आना अल्लाह के लिए बहुत ही आसान है और वो इस पर कुदरत रखने वाला है, उसे किसी भी चीज़ में कोई मुश्किल नहीं है। फिर ये इसी का मफ़हूम कुछ इस तरह आ रहा है ना कि अगर वो चाहे तो लोगों को हटाकर तुम्हारी जगह दूसरे लोगों को ले आए और वो अपने इस काम करने पर पूरी कुदरत रखता है, वो किसी का मोहताज या उसे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है।
اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ من جو کوئی کانا ہے یریدو چاہتا ہے ثواب الدنیا دنیا کا، یعنی جو صرف دنیاوی فائدے کے لیے کام کرتا ہے، دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے، فعند اللہ تو پاس ہے اللہ کے، ثواب الدنیا ثواب دنیا کا، یعنی دنیا کے فائدے بھی اللہ کے پاس ہیں، والآخرتی اور آخرت کا بھی، وقانا اور ہے اللہ علی سمیعن خوب سننے والا، بصیرہ خوب دیکھنے والا، یعنی اس دنیا اور آخرت میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ہی ہے، دنیا کا ثواب بھی اللہ کے پاس ہے اور ثواب آخرت بھی اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا ہے۔ اوپر کی آیات میں عورتوں اور یتیموں اور بچوں کے ساتھ انصاف اور حسن سلوک کی ہدایت کی گئی ہے، لہٰذا اس کے بعد ضروری طور پر یہ سمجھایا گیا ہے کہ چند باتیں اہل ایمان کو ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اس بھلاوے میں یعنی انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اس بھلاوے میں نہ رہنا کہ کسی کی قسمت کا بنانا اور بگاڑنا تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم اس سے ہاتھ کھینچ لو گے تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، نہیں بلکہ ساری کی ساری قوم کی ساری امت کی قسمتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کے پاس اپنے کسی بندے یا بندی کی مدد کا ایک تم واحد ذریعہ نہیں ہو، وہ اس ساری کائنات کا مالک ہے، سارے ذرائع اسی کے پاس ہیں، بے حد وسیع ہیں، اور وہ اپنے ذرائع سے کام لینے کی حکمت بھی خوب رکھتا ہے۔ یعنی اس آیت میں یہی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی کارساز ہے۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اب یہ لوگوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کیا کرو، کونو ہو جاؤ، قوامین کس قائم رہنے والے، بالقسطی انصاف پر، شہداء گواہی دینے والے، للہ اللہ کے لیے، یعنی اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، ولو اور اگرچہ علی انفسکم خلاف ہو تمہارے اپنے، اول والدینی یا والدین کے، والاقربین اور قرابت داروں کے، یعنی اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم کسی کے لیے گواہی دیتے ہو تو انصاف پر قائم رہنے والے رہو، یعنی وہ گواہی چاہے تمہارے والدین کے خلاف ہو چاہے تمہارے خلاف ہو، تم نے انصاف سے کام لینا ہے، عدل سے کام لینا ہے۔ ان اگر یکن وہ ہوں گے غنیًا غنی، او یا فقیراً فقیر، فاللہ تو اللہ اولا زیادہ خیر خواہ ہے، بہما ان دونوں کا، فلا تو نہ تتبعوا تم پیروی کرو الہوا خواہشات کی، یعنی کہ اپنے پیاروں کی محبت میں آ کر غلط گواہی نہ دو، غلط فیصلہ نہ کرواؤ، ان کے تعدلو تم عدل کرو، یعنی محبت میں آ کر ناانصافی نہ کرو بلکہ حق پر قائم رہو، خود بھی حق پر قائم رہو اور دوسروں کو بھی حق پر قائم رہنے کی تلقین کرو۔ وَإِنْ اور اگر تلوو تم منہ موڑو گے، تم موڑ دو گے، کیا موڑ دو گے؟ اپنی زبان، یعنی تم گواہی کو چھپا لو گے یا غلط بیانی کرو گے، او یا تعرضو تم اعراض کرو گے، فَإِنَّ تو بے شک اللہ اللہ کانا ہے، بما اس کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرہ خوب خبر رکھنے والا۔ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار رہو اور خدا کے واسطے گواہ بن جاؤ، یعنی لوگوں کے حق میں جھوٹے فیصلے مت کرواؤ بلکہ خدا کے واسطے گواہ بنو، سچے گواہ بنو، اور اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی ضد میں خود تمہاری اپنی ذات یا تمہارے والدین یا تمہارے رشتہ دار، یعنی کوئی بھی رشتہ سچی گواہی سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے، والدین یا رشتہ دار ہی کیوں نہ پڑتی ہو، فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب ہو، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی، یعنی حق کو چھپانے کی کوشش کی یا سچائی سے پہلو بچایا، تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے، یعنی تمہارے ہر عمل، تمہاری ہر بات کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اب اس میں یہی کہا جا رہا ہے نا کہ انصاف کی روش پر چلو، اور یہ بھی فرمایا کہ انصاف کے علمبردار بنو، تمہارا کام صرف انصاف کرنا ہی نہیں بلکہ انصاف کا جھنڈا لے کر اٹھنا بھی ہے، یعنی لوگوں کو بھی انصاف کروانا،
تاکہ ظلم مٹے اور اس کی جگہ عدل قائم ہو، اور یہ کہ تمہاری جو گواہی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی رو رعایت اس میں نہ ہو، کسی کے لیے کوئی رعایت اس میں نہ ہو، اور نہ ہی کسی کا کوئی ذاتی مفاد ہو، بس جو بھی عمل کرو، جو بھی گواہی دو تم، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ اب اگلی آیت میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، آمینو ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والکتابی اور اس کی کتاب پر، الذی وہ جو نزلہ اس نے نازل کی، علی رسولہ اپنے رسول پر، والکتابی اور وہ کتاب، الذی جو انزلہ اس نے نازل کی، من قبل اس سے پہلے۔ اب اس میں ایمان کا تقاضا بتایا جا رہا ہے کہ کیا کرو، ومن اور جو کوئی، یکفر کفر کرے، باللہ اللہ کا، وملائکتہ وکتبہ اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور آخری دن کا، فقط پس تحقیق، ضل وہ بھٹک گیا، ضلالا بھٹک جانا، بعیدا بہت دور کا۔ اب یہاں پر ایمان والوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کا کفر کیا اور گمراہی میں بھٹک گیا، تو وہ بہت دور نکل گیا۔ اس آیت میں اب ایمان والوں سے یہ کہنا کہ ایمان لا، بظاہر عجیب سی بات لگتا ہے نا، لیکن دراصل یہاں پر لفظ ایمان لاؤ الگ معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی انکار کے بجائے اقرار کی راہ اختیار کرے، نہ ماننے والوں سے الگ ہو اور ماننے والوں میں شامل ہو جائے۔ اور اس کا دوسرا مطلب پھر یہ بھی آتا ہے کہ آدمی جس چیز کو مانے اسے سچے دل سے مانے، اسے دل کی گہرائیوں سے مانے، پورے خلوص کے ساتھ مانے، اپنی فکر کو، اپنے مذاق کو، اپنی پسند کو، اپنے رویے اور اپنے چلن کو، اپنی دوستی اور دشمنی کو بالکل اس عقیدے کے مطابق بنا لے جس پر وہ ایمان لایا ہے۔ پھر کفر کرنے کے دو مطلب ہیں، ایک یہ ہے کہ آدمی صاف صاف انکار کر دے، دوسرا یہ ہے کہ زبان سے تو مانے مگر دل سے نہ مانے، یا اپنے رویے سے ثابت کر دے کہ وہ جس کو ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے فی الواقع اسے نہیں مانتا۔ یہاں کفر سے یہ دونوں معنی مراد ہیں، یعنی یہ آیت کا مقصود لوگوں کو اس بات پر متنبع کرنا ہے کہ اسلام کے ان اساسی عقیدوں کے ساتھ کفر کی ان دونوں اقسام میں سے جس قسم کا برتاؤ بھی آدمی اختیار کرے، اس کا نتیجہ حق سے دوری اور باطل کی راہوں میں سرگشتگی یا نامرادی کے سوا کچھ نہ ہو۔ پھر جو ایمان کے اصول وہ بتائے جا رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ اس پر، کس پر؟ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، قرآن مجید، پھر اپنے نبیوں پر، اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، پھر فرشتوں پر، پھر ان کتابوں پر، پھر رسولوں پر، پھر یوم آخرت پر، یعنی یہ ایمان کے سارے یہ جو احکامات ہیں، یہ ایمان کے خاص چیزیں ہیں جن پر ایمان لانے کو کہا گیا ہے۔ اِنَّا بے شک الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، ثم پھر کفروا انہوں نے کفر کیا، ثم پھر آمنو وہ ایمان لائے، ثم پھر کفروا انہوں نے کفر کیا، ثم پھر ثم ازدادوا پھر وہ بڑھ گئے، کفرن کفر میں، لم نہیں، یکن اللہ ہے اللہ، لیغفرا کہ وہ بخش دے، لہم انہیں، ولا اور نہ، لیہدیہم یہ کہ وہ ہدایت دے انہیں، سبیلا راستے کی، بشر المنافقین خوشخبری دے دیجئے منافقوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ کہ بے شک لہم ان کے لیے، عذاباً عذاب ہے، علیما دردناک۔ پھر اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کر لیا، پھر ایمان لے آئے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، یعنی کہ جو وہ کفر میں بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ غیر سنجیدگی انہوں نے اختیار کی اور دین کو ایک کھلونا سمجھ لیا جس سے وہ اپنے خواہشات کے مطابق کھیلتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا، وہ اسی طرح بھٹکتے پھریں گے۔ اور رہے جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، تو ان سے یہ خوشخبری انہیں سنا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان پر قائم رکھے، جو ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے، آمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔